सियासत में कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आप लोग भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बरतानिया में इंतखाबात हुए हैं, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हुए हैं और ख़याल ये था, उम्मीद थी कंज़र्वेटिव पार्टी की जो कि हिज़्ब इक़्तिदार की जमात है, वज़ीर आज़म थेरेसा मे की, कि उनकी मकबूलियत इतनी है कि उन्हें वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी इन इंतखाबात में और इस अक्सरियत की बुनियाद पर ब्रेक्सिट यानी कि यूरोपियन यूनियन से निकलने के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाबी से और पूरे एतमाद से कर सकेंगी। मगर उनकी तवक्कुआत के बरक्स कंजर्वेटिव पार्टी न सिर्फ ये कि इस इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी बल्कि वो अक्सरियत जो उसे इन इंतखाबात से कबल हासिल थी वो भी उसने उसको लूज़ किया है। इस तरह से बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी अपनी अक्सरियत खो बैठी है। बरतानिया में इन इंतखाबात के नतीजे में एक मुअल्लिक़ पार्लियामेंट ने जन्म लिया है और यही मुअल्लिक़ पार्लियामेंट अब जन्म देने जा रही है एक मुअल्लिक़ हुकूमत को। ये एक इत्तेहादी हुकूमत होगी जिसमें कि अब गिव एंड टेक का मरहला है वो शुरू हो रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातें बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो नई हुकूमत तश्कील दे सके। वज़ीर आज़म थेरेसा मे जिनको कि कतई उम्मीद थी कि वो ये इलेक्शन भरपूर अंदाज में जीतेंगी, आज रिवायतन क्वीन एलिज़ाबेथ से मिलने भी गई जहाँ पर उनसे दस्तूर के मुताबिक नई हुकूमत बनाने के लिए कहा गया। वो नई हुकूमत तो बनाने जा रही हैं मगर वो हुकूमत कितनी मजबूत होगी, बरतानिया में सियासी अदम इस्तेहकाम कितना ज़्यादा गहरा होगा और इसी नतीजे में और इसी बुनियाद पर बरतानिया में एक माशी बदहाली की सूरत हाल भी नज़र आ रही है या कम अज़ कम उसमें बेचैनी नज़र आ रही है जिसकी वजह से पाउंड की कीमत बड़ी तेज़ी से कम हुई है। आज बरतानिया में इन इंतखाबात ने जिस गैर यकीनी को जन्म दिया वो छलक रही थी जब थेरेसा मे मलका से वापस आई और मीडिया से बात की। It will work to keep our nation safe and secure. हमारी हुकूमत मुल्क को महफूज बनाने के लिए काम करेगी और इन इक़दामात पर अमल दरामद करेगी जो मैंने मैनचेस्टर और लंदन के हमलों के बाद उठाए, यानी इस्लामी इंतहा पसंदी और इसके हिमायतियों के खिलाफ क्रैकडाउन। हम पुलिस और सिक्योरिटी हुकाम को वो तमाम इख्तियारात देंगे जिनसे हमारा मुल्क महफूज बन सके। Powers they need to keep our country safe. बरतानिया में भरपूर इंतखाबात के नतीजे में गैर यकीनी हालात, गैर यकीनी सियासत, गैर यकीनी हुकूमत और यूरोप में इस बड़े मुल्क में 2-3 बड़े दहशतगर्द हमलों के बाद इस गैर यकीनी कैफियत के जो असरात होंगे, जो पूरा इस वक्त माहौल है बरतानिया में, ये हम पूछते हैं। इसके लिए जाएंगे लंदन जहाँ पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी अजहर जावेद। जी अजहर, बताइएगा क्या ओवरऑल क्या सूरत हाल है इस इलेक्शंस के बाद से, कल से जब से नतीजे सामने आए हैं? जी कामरान साहब, इस वक्त अगर हम ये कहें कि दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है तो ये बेजाना होगा। बरतानी वज़ीर आज़म ने जब अप्रैल के आखिर में देखा कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज्यादा है और वो रायामा के सर्वेस में 20 पॉइंट से भी ज्यादा की लीड लिए हुए हैं, तो उन्होंने एक सियासी जुआ खेला और नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। लेकिन गुज़िश्ता राज होने वाले जो नताइज हमारे सामने आए उसमें उनका ये सियासी जुआ बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ और वो सादा अक्सरियत भी खो बैठी हैं। इस वक्त एक मुअल्लिक़ पार्लियामेंट है। बरतानी वज़ीर आज़म अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिशों में है। उन्होंने मलका बरतानिया से भी आज मुलाकात की जिसमें मलका बरतानिया ने उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी।
برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے جنہیں کہ ایک مضبوط لیڈر کہا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 2 ماہ کے دوران ان کے جو اقدامات سامنے آئے، ایون کہ جو ان کی کرج نہیں تھی کہ وہ میڈیا کے سامنے آتی، ڈیبیٹس میں بھی وہ سامنے نہیں آئے، تو ایک کمزور لیڈر کے طور پر ان کا جو تاثر ہے وہ سامنے آیا. اور ہم نے دیکھا کہ جب گزشتہ رات بھی انہوں نے اپنی وننگ سپیچ کی تو اس میں وہ جوش و خروش نہیں تھا، اور آج جب وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بھی کھڑی ہوئی، جب وہ ملکہ برطانیہ سے مل کے واپس آئی، تو ہم نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ کوئی اتنی زیادہ پرجوشی، گرم جوشی نہیں تھی. سیاسی جو دانشور ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی حکومت کا زیادہ چلنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ برطانوی وزیر اعظم پر ان کے اتحادی جماعتوں کی بلیک میلنگ بھی ہوگی. وہ کیا مانگتے ہیں؟ اس وقت مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. ابھی تو شروع ہوا ہے یہ کام، مذاکرات کا عمل ہے جو شروع ہوا ہے. پاکستانی حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ ان انتخابات میں تقریباً 12 پاکستانی نژاد برطانوی امیدوار ہیں جو یہ الیکشن جیتے ہیں، جن کا بیسیکلی تعلق اوریجن پاکستان سے ہے. اس میں سے 9 ایسے ہیں جنہوں نے لیبر پارٹی سے الیکشن جیتا ہے، 3 ایسے ہیں جنہوں نے کہ کنزرویٹو پارٹی سے الیکشن جیتا ہے، یعنی کہ وہ جماعت جو کہ اس وقت حکومت بنانے جا رہی ہے، مخلوط حکومت بنانے جا رہی ہے. انہی میں شامل ہیں جناب خالد محمود، اور اس وقت خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد محمود صاحب بتائیے گا کہ کیا یہ برطانوی عوام کیا میسج دے رہے ہیں؟ اسپلٹ مینڈیٹ، ہنگ پارلیمنٹ، اس کے نتیجے میں پھر ایک ہنگ گورنمنٹ، انسرٹینٹی، ووٹرز نے ایسا کیوں کیا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ 2 پرائم منسٹر ٹوری کے ہو چکے ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ بریکسٹ کے حساب سے ہم اپنے آپ کو پاپولر کریں اور آگے بڑھائیں. ابھی پہلے ایک ریفرنڈم ہوا ہے اور اب ٹریزا مے نے جو کیا ہے وہ الیکشن انہوں نے کیا ہے، اور دونوں حساب سے یہ ناکام رہے ہیں، دونوں حساب سے یہ کچھ کر نہیں پائے. اور ان کی یہی سوچ تھی کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ بریکسٹ کے حساب سے کرنا ہے، لوگوں کو فورس کرنا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ہم اگر چلنا ہے آگے چلنا ہے. ہم نے ووٹ لے لی ہے کہ یورپ سے باہر نکلنے کی، پر ہم اگر اپنے آپ کو آگے کریں تو ہم مضبوطی سے، طاقت سے اندازہ دکھا کر کے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو یورپ کو منائیں. پر یہ بات لوگوں کے پسند نہ آئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بریکسٹ کی بات نہیں ہے، ان کی اندرونی معاملات جو ہیں، ایشوز جو ہیں، تعلیم جو ہے اور نیشنل ہیلتھ سروس ہے اور جو اکنامک ایشوز جو ہیں ان کی بھی حل چلانی چاہیے، اور وہ نہیں کر سکے. اس کے لیے وہ ان کو جو مشکل پڑی ہے، جب پہلے ڈیوڈ کیمرن کو، اب ٹریزا مے کو. بہت بہت شکریہ جناب خالد محمود. تعلق لیبر پارٹی سے ہے جس کی بہتر نتائج سامنے آئے ہیں. گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 29 زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں لیبر پارٹی نے، جو کہ حزب اختلاف کی جماعت تھی. حکمراں جماعت نے 9 نشستیں لوز کی ہیں. اس پورے کنفیگریشن کی وجہ سے اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ٹریزا مے کی جماعت کنزرویٹو پارٹی ایک واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی، جس کے بعد وجہ سے اب برطانیہ ایک مخلوط حکومت بنانے جا رہا ہے. پارلیمنٹ پہلے ہی ایک معلق پارلیمنٹ ہے اور غیر یقینی صورتحال، اور اس میں جس کی وجہ سے بے چینی نظر آئے گی بزنس میں، کاروبار میں، وہ بھی عیاں ہونی شروع ہو گئی ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان میں سب سے اہم اور دلچسپ موضوع ہے JIT، جس میں ایک بار پھر وزیر اعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز شریف آج 5ویں بار پیش ہوئے. باہر آئے تو ان کو امید تھی کہ شاید یہ آج آخری پیشی تھی ان کی JIT کے بارے میں. یقین سے وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس کے علاوہ یہ بھی بات کریں گے، بڑا ذکر رہا JIT میں ایک ایمبولنس کے آنے کا. اب پتہ چل رہا ہے کہ ایمبولنس تو دراصل خود حکومت کے ہی ایک وزیر نے منگوائی تھی، جن کا تعلق CDA سے ہے، اور اس میں بھی ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاناما کیس کی JIT کی پروسیڈنگز جاری ہیں. اسلام آباد کی جوڈیشل اکیڈمی میں ایک بار پھر آج وزیر اعظم نواز شریف کے بڑے صاحبزادے حسین نواز شریف اس JIT کے سامنے پیش ہوئے. یہ 5ویں دفعہ تھی جب وہ JIT کے سامنے پیش ہوئے ہیں. کل ملا کے تقریباً اب تک وہ 25 گھنٹے اس JIT کے ساتھ گزار چکے ہیں. آج بھی نماز جمعے کے وقفے کے سمیت تقریباً 5 گھنٹے تک وہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں رہے، جہاں پر ان سے مسلسل سوال جواب کا عمل جاری رہا. آج بھی پیشی سے قبل بھی اور بعد میں بھی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. حسین نواز شریف کا خیال یہ تھا کہ آج کیونکہ وہ 5ویں بار پیش ہوئے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے JIT کے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. یہ تو انہیں نہیں پتا کہ اس سے JIT کی تسلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کا بارہا یہ کہنا تھا کہ شکوک و شبہات کی بنیاد پہ کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا.
شکوک و شبہات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو ثبوت ہوتے ہیں، جو شواہدات ہوتے ہیں، دراصل فیصلہ اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جناب حسین نواز شریف کا خیال یہ تھا کہ شاید آج آخری بار جے آئی ٹی نے انہیں طلب کیا، لیکن یقین نہیں تھا انہیں کہ یہ آخری بار تھا کہ انہیں بلایا گیا تھا آج۔ مجھے لگتا نہیں ہے جو نا سوالات کی نوعیت سے کہ مستقبل قریب میں شاید وہ مجھے بلائیں، لیکن ان چیزوں کے باوجود وہ جب بلائیں گے میں آؤں گا۔ انشاءاللہ ان کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی ہوگا ثبوت کسی کرمنالٹی کا تو پھر ہی ملے گا نا۔ یہ ایک خاص سیاسی جماعت جو ہے ان کے چیز ایک شروع کرنے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ اٹھا۔ کبھی شکوک و شبہات پہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ کوئی عدالت جو ہے اس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو شک کی بنیاد پہ کسی کے خلاف کارروائی کر سکے، اور شک سے بچنا چاہیے کیونکہ شک جو ہے ایک شیطانی عمل ہے۔ جے آئی ٹی کا عمل ابھی جاری ہے، جیسے کہ بار ہم اس پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس پہ اعتراضات گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بے چینی اور بداطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف حوالوں سے جے آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے، اس کی ساخت کے حوالے سے، اس کے ممبرز کے حوالے سے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہ ہو یا پرانی ڈیولپمنٹ کا نیا شکل سامنے نہ آئے۔ آج بھی یہ دن خالی نہیں تھا۔ آج اس سلسلے میں ایک اور متنازع ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ خود جناب رانا ثناء اللہ خان کو بھی یقین ہے یا نہیں، لیکن بہرحال ایک یہ نیا ایلیمنٹ ہے، ایک نئی چیز ہے، ایک نئی شکایت ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آج رانا ثناء اللہ نے پیش کی۔ ایک سینئر صحافی اور تجزیہ نگار نے یہ کہا ہے کہ عامر عزیز صاحب جو ہیں وہ جنرل عزیز کے بیٹے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے، کیونکہ یہ کل بات ہوئی ہے، ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی، اور اگر آنے والے کل کو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس جے آئی ٹی سے مسلم لیگ نون کو یا شریف فیملی کو کیا امید ہو سکتی؟ جنرل عزیز کے متعلق کون نہیں جانتا کہ مشرف کا مارشل لا لگانے کے آرکیٹیکٹ وہ تھے۔ مشرف صاحب تو کہیں جو ہے وہ فضا میں تھے، جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی جو ہے وہ کوشش شروع ہو چکی تھی، اور ان کوششوں کو شروع کرنے میں جو ہے وہ جنرل عزیز ایک کلیدی رول جو ہے وہ ادا کر رہے تھے۔ یہ نیا معاملہ ہے، اس کا جواب تو خود جناب عامر عزیز ہی دیں گے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ بات درست ہے یا یہ درست نہیں ہے۔ جے آئی ٹی کے حوالے سے ابھی یہ تمام ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ آئندہ ہفتہ بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہوگا۔ خبروں کے مطابق جے آئی ٹی چاہتی ہے کہ وہ جناب اسحاق ڈار سے بھی سوال جواب کرے، اور قیاس یہی ہے کہ وہ محترمہ مریم نواز شریف کو بھی کال کرے گی، ان سے بھی سوال جواب ہوں گے۔ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ شاید کوئی کویشچنر ہوگا جو کہ پرائم منسٹر کو سرو کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی ابھی ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن جب تک یہ جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس حوالے سے بڑی نئی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں۔ ایک چیز اس کا بہت ذکر رہا، وہ یہ تھا کہ جب جے آئی ٹی کے ابتدا میں جب ایک دن جناب حسین نواز شریف سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی اور 6 گھنٹے گزر گئے تھے، اسی دوران فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ایک ایمبولنس بھیجی گئی تھی جو پمس کی جانب سے دی گئی تھی، جس نے بہت ساری قیاس آرائیوں کو جنم دیا تھا۔ ایک پینک کی سچویشن ہو گئی تھی کہ اچانک اس جے آئی ٹی میں ایمبولنس کیسے بھیجی گئی ہے۔ بعد میں یہ خیال ہوا، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ یہ ایمبولنس ایک منصوبے کے تحت، شاید ایک منصوبے کے تحت بھیجی گئی تھی، اور اس کا مقصد ایک سینسیشن پھیلانا تھا، اور اس سینسیشن پھیلانے کے لیے خاص طور پہ اس ایمبولنس کو استعمال کیا گیا، اور اس کا ذکر بہت ہی شدت سے بارہا پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما کر رہے ہیں۔ کئی ٹی وی چینلز نے اپنی سکرینز کے اوپر دکھایا کہ ایک ایمبولنس پہنچ گئی ہے، حسین نواز صاحب کے بارے میں خبریں آئیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ یہ پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے وہاں پہ بلوائی تھی ایمبولنس، مطلب کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے انتقام لینا چاہتے ہیں؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ سویلائز طریقہ تو نہیں ہے۔ یہ کیا کسی سی آئی اے اسٹاف کی جے آئی ٹی ہے یا یہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی ہے؟ جن لوگوں نے یہ ایمبولنس بلائی تھی، کسی بھی سویلائزڈ معاشرے میں
انسانی اقدار کے جو لوگ جس میں بلیو کرتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ اس ایمبولنس کو بلانے کا کیا مقصد ہے۔ انشاءاللہ دن آیا دور نہیں ہے کہ اسی ایمبولنس میں یہی تصویر وہیں جائے گی جہاں پر سمن آیا، کیونکہ ان کو سمن کیا جائے گا کہ یہ جواب دو کہ یہ ایمبولنس ہیں اور یہ تصویریں اور یہ جو شوگر لو ہونے کی باتیں ہیں یہ کیسے ابھر رہی ہیں، کیسے باہر آ رہی ہیں۔ یہ بات چل تو رہی تھی لیکن اب اچانک توجہ دلائی گئی ہے۔ خود حکومتی وزیر طارق فضل چودھری کے حوالے سے وزیر مملکت برائے کیڈ ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن سے، اس کے علاوہ ان کے ماتحت ہے سی ڈی اے بھی اور پمس ہاسپٹل بھی، اسلام آباد کے امور بھی، اور یہ بات سامنے آئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ جناب طارق فضل چودھری اصل میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ایمبولنس انہوں نے بھیجی تھی، ان کی ہدایت پہ بھیجی گئی تھی اور انہوں نے یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ کیا تھا۔ اس بات کا اظہار انہوں نے ہمارے پروگرام آن دی فرنٹ میں کیا تھا 30 مئی کو۔ دیکھیں ایمبولنس جو ہے یہ بھی میری ہی وزارت کا ایک ہسپتال ہے پمس ہاسپٹل، جس کی وہ ایمبولنس تھی اور وہ اس لیے بھیجی گئی تھی کیونکہ خاصی تاخیر ہو چکی تھی اور ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جو ظاہر ہے وہاں پہ وی آئی پی لوگ بھی تھے، جو جی آئی ٹی اس کے ممبران بھی سینئر لوگ بھی ہیں، 5-6 گھنٹے سے زائد کی جب انٹروگیشن ہوئی تو ہم نے اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پہ بھیجا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے، کسی کو کوئی اگر شوگر کا مریض ہو، کسی کو بلڈ شوگر ڈاؤن ہو جائے، اس لیے وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ بھیجی تھی۔ اب اطلاعات کے مطابق جناب طارق فضل چودھری اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، مگر اس وضاحت کے لیے ہم نے خود ان کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہے جناب طارق فضل چودھری، وزیر مملکت برائے کیڈ۔ اب بتا دیجیے کہ طارق فضل چودھری صاحب، اس دن تو آپ نے بالکل کیٹیگوریکل کہا تھا کہ آپ نے حفظ ما تقدم کے طور پہ بھیجی تھی، اب بتا دیں کہ کس نے اور کیوں ایمبولنس بھیجی تھی؟ کال مجھے براہ راست نہیں آئی تھی، ہماری جو ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشنز ہیں، ہماری وزارت کے ماتحت اس وقت 4 اسپتال ہیں اسلام آباد کے، اور کوئی بھی کوئی ایمرجنسی اگر ہوتی ہے تو ظاہر ہے منسٹر کو تو کال نہیں کرتے، وہ جو بھی کنسرن نزدیک ترین کوئی ہاسپٹل ہوتا ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کو کال کی جاتی ہے۔ اب اگر ایمبولنس بلائی گئی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر 1 نہیں 6 ایمبولنس کہی جائیں گے تو ہم بلائیں گے۔ مگر یہ جو بھی آپ کے علم میں ہے نا کہ ایمبولنس سکینڈل بن گیا ہے، آپ کی جماعت کے لوگ اس کو باقاعدہ بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص طور پہ ایک سنسیشن پھیلانے کے لیے بلائی گئی تھی، ایک کسی ایک موٹیو کے تحت بلائی گئی تھی، یہ سکینڈل بن گیا ہے۔ دیکھیں کمران صاحب، بات یہ ہے کہ ایمبولنس کا یہ جو پورا سکینڈل ہے یہ سکینڈل نہ بنتا اگر پے در پے ایسے واقعات نہ ہوتے جو کہ مسلسل ایسی کنٹروورسیز کو جنم دے رہے ہیں، جو کہ جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشنز میں عام طور پہ کبھی ہوتا نہیں ہے، اور جے آئی ٹی چاہے وہ پاکستان کے کسی عام شہری بھی اس میں پیش ہو رہا ہو، اور حسین نواز صاحب بھی، ہم ایک عام شہری کی حیثیت سے ہم ان کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، کوئی پرائم منسٹر کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ان کے رائٹس کی بات نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے واٹس ایپ کال کا سکینڈل ہوا، وہ آپ کی ایک بیٹی بھائی کی طرف سے یہ خبر اخبار میں آئی اور اس کو کیا گیا، اوپن کیا گیا کہ جناب واٹس ایپ کالز کی گئی، آپ کو پتہ ہے۔ ایمبولنس کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد 2 جو ممبران ہیں جے آئی ٹی کے، ان کے اوپر حسین نواز صاحب کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں، اور یہ بھی کوئی میں کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اکثر انویسٹیگیٹنگ اداروں کے آنریبل جو ججز کے بینچز ہوتے ہیں اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں، بینچز تبدیل ہو جاتے ہیں، انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جو تصویر والا معاملہ ہوا، یہ ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ آپ ان کیمرہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، خفیہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اور وہ بھی خفیہ طریقے سے 15 دن بعد سپریم کورٹ میں سبمٹ ہو رہی ہیں۔ ایک تصویر جناب وہ لیک ہو جاتی ہے جہاں پہ حکومت کا ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کیوں لیک ہوئی، وہ کون سے ذرائع تھے۔ تو یہ پے در پہ ایسے واقعات ہوئے جس سے ایمبولنس کے واقعے نے ایک آپ یہ کہیں کہ اہمیت اختیار کر لی، ورنہ اگر یہ باقی سارے واقعات نہ ہوتے، یہ تصویر والا سکینڈل نہ ہوتا اور باقی یہ چیزیں نہ ہوتی تو شاید یہ واقعہ اتنی اہمیت اختیار نہ کرتا۔ لیکن یہ پے در پہ واقعات نے ان سوالات کو جنم دیا ہے جن کے جوابات آنے بہت ضروری ہیں۔ لیکن یہ ایمبولنس کا معاملہ یہ ہے نا کہ طارق فضل صاحب آپ نے خود کہا، یہ 30 مئی کو آپ نے خود کہا کہ آپ نے حفظ ما تقدم کے طور پہ بھیجی تھی، احتیاطی طور پہ ایمبولنس بھیجی تھی، اور اس میں آپ نے کہی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، آپ نے خود اس کو اون کیا ہے۔ پھر محترمہ مریم اورنگزیب نے کہی کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی، کوئی سنسیشن پھیلانے کی کوشش تھی۔ آصف کرمانی صاحب نے کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کی فیملی کو ہراساں کرنے کے لیے یہ آرکسٹریٹ کیا گیا تھا، یہ پورا ڈیزائن تھا۔ آپ لوگ خود ایک پیج پہ نہیں ہیں ایسا لگتا ہے، اور آپ کے شاید ساتھیوں نے آپ کے اپنے کامنٹ نہیں سنے، یا آپ نے اپنے جب کامنٹ دیے
اب آپ ان کامنٹس کے ساتھ پہ سٹک نہیں کر رہے ہیں. آپ لوگ ایک پیج پہ خود نہیں ہیں اصل میں. کامران صاحب بالکل ایک پیج پہ ہے پوری پارٹی. اگر آپ جو پورا ایک اگر چیپٹر لکھا جائے کسی چیز پہ اور آپ ہر پیراگراف کو الگ الگ اٹھا کے پڑھیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. اگر آپ پورے چیپٹر کو اوپر سے نیچے تک پڑھیں گے تو مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ یہ پورے صفحے میں کیا لکھا ہوا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس بات میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کہ ایمبولینس کیوں بھیجی گئی, منگوائی کیوں گئی, اس پہ ہماری کوئی کنٹروورسی نہیں, کوئی کنٹروورشل یہ بات نہیں ہے, اس میں ہمارا کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اگر ڈاکٹرز کی ٹیم کو پہلے بلایا جاتا کہ آپ آئیں اور حسین نواز کو آگے چیک کریں اور ان کی طبیعت خراب ہے, ان کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہے, ان کی شوگر ڈاؤن ہے, اس کے بعد ہم ایمبولینس بھیجتے تو وہ سارا ہمارے ذمہ ہوتا. ہمیں کوئی نہیں بتایا کہ ایمبولینس کس لیے منگوائی جا رہی ہے. ایمبولینس کی کال کی گئی, ایمبولینس چلی گئی. اب مسئلہ وہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد کے جو واقعات ہیں, ایمبولینس جانے کے بعد کے جو واقعات ہیں, اصل معاملہ وہاں پہ سوالیہ نشانات ہیں کہ وہ ایمبولینس وہاں پہ کھڑی ہے, ٹریٹمنٹ کس کی ہو رہی ہے, طبیعت کس کی خراب ہے. میڈیا کے اوپر خبر لیک ہوتی ہے کہ حسین نواز کی طبیعت خراب ہے. ان کو کیا ٹریٹمنٹ دی گئی, ان کی طبیعت بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی, کتنی دیر تک وہ وہاں پہ زیر علاج رہے, یا انہیں علاج کی سہولت دی بھی گئی یا نہیں دی گئی. پچھلے حسن نواز صاحب پیش ہوئے, جمعے کا دن تھا, انہوں نے جمعہ بھی کے اندر پڑھا, ہمیں وہ بھی نہیں پتا کہ جمعہ بھی پڑھا یا نہیں پڑھا. میری گزارش یہ ہے کہ اندر کے معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا, نہ ہمیں معلومات ہوتی ہیں. پارٹی کا کنسرن ایمبولینس بھیجنے سے نہیں ہے. پارٹی کا کنسرن صرف اس بات سے ہے کہ ایمبولینس بھیجنے کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ خبریں چلتی رہیں ان کی صحت کے بارے میں, اور کچھ یہ کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اور ہمیں کوئی آگاہ نہیں کیا گیا, ان کی فیملی کو, پرائم منسٹر کو, ان کی مدر کو, ان کے بچوں کو آگاہ نہیں کیا گیا ان کی خیریت کے بارے میں 6-7 گھنٹے تک. دس از دا اونلی کنسرن. یہ ہمارا واحد کنسرن ہے جو کہ میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمارے حساب سے ویلڈ ہے. بہت بہت شکریہ جناب طارق فضل چودھری. اصل میں سیاستدان ہوتے ہیں, وقت کے لحاظ سے بیان دے دیتے ہیں, شاید کبھی اس میں فیکچول جو فیکٹ چیکنگ ہوتی ہے وہ ہو بھی ہو یا نہ بھی ہو, لیکن اس کے باوجود بیانات ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس قسم کی کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے. جے آئی ٹی کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے اس کی پوری کمپلیکشن چینج ہو گئی ہے. اس جے آئی ٹی پر اعتراضات تھے, تحفظات تھے, شدید تنقید تھی اپوزیشن کی جانب سے, پیپلز پارٹی کی جانب سے, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, پاکستان مسلم لیگ نون اس کے بارے میں سکون میں تھی, لیکن اب حالات بدل گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے تحفظات ہیں, شکایات ہیں. معاف معاف کیجیے گا, غیر ضروری وقفہ تھا. ذکر یہ ہو رہا تھا کہ اب صورتحال بدلی ہے اور اب خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اس پورے پروسیڈنگز کی, جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز کی, اس سے منسلک سپریم کورٹ آف پاکستان کی پروسیڈنگز کی بھرپور ترجمانی بھی کر رہی ہے, اس کی حفاظت بھی کر رہی ہے, اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. اور آج اس سلسلے میں ایک نئے ایکشن پلان کی بات کر رہے تھے جناب عمران خان. آج میں نے اپنی پارٹی کو, ساری پارٹی کو کال دے دیا کہ وہ سب تیار ہو جائے. ہمیں خدشہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کسی نہ کسی زبانی واردات تو کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اگلی بھی واردات کریں گے. میں نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو ساری جگہ کال آج دے دیا کہ آپ تیاری کریں, ہم اب کھڑے ہوں گے سپریم کورٹ کے ساتھ, پبلک سڑکوں پہ آئے گی. یہ وہ 97 نہیں جو انہوں نے اس طرح کر کے بچ گئے تھے, اب انشاءاللہ یہ قوم سڑکوں پہ آئے گی اور میں انشاءاللہ ان کو نکالوں گا سڑکوں پہ. دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے, آئندہ چند ہفتے اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ہے. کمرشل بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقیہ حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ویلکم بیک. کراچی کی کنٹریبیوشن وفاقی بجٹ میں, وفاقی ریونیوز میں اور پروونشل ریونیوز میں کسی بھی پاکستان کے حصے سے بہت زیادہ ہے. اوبویسلی سندھ میں
کراچی کی کنٹریبیوشن کراچی کے سندھ کے ریونیوز میں تقریباً 190 ارب روپے ہے. تقریباً 360 ارب روپے کراچی سے وفاقی حکومت محصولات میں جمع کرتی ہے. مگر کراچی شہر کا جو حال ہے یہ صرف کراچی والوں کے لیے نہیں، پوری پاکستان کے لیے. اور جہاں جہاں دنیا میں پاکستانی رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کراچی میں جگہ جگہ کوڑوں کے انبار لگے ہیں، کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کراچی کے باغ اجڑے ہوئے ہیں، کراچی کے اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، کراچی کے لیے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے. آدھے شہر کراچی میں پانی نہیں ہے اور پانی خرید کے، پینے کا پانی بھی خرید کے اور ہر طرح کا پانی خرید کے استعمال کرنا پڑتا ہے. اس پورے صورتحال کی کراچی کی تباہی اور شہر کو صوبائی بجٹ میں جائز حصہ نہیں مل رہا ہے. منتخب حکومتیں سراپا احتجاج ہیں. آج سندھ اسمبلی بلڈنگ کے باہر اور اسمبلی کے اجلاس کے دوران اس کے حوالے سے احتجاج کیا گیا. یہ انوکھا احتجاج تھا کیونکہ یہ منتخب نمائندوں کی جانب سے، کراچی کی منتخب حکومتوں کی جانب سے اور تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیا گیا. سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کراچی وسیم اختر کی قیادت میں آج MQM تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں نے سندھ اسمبلی کے باہر یہ زبردست مظاہرہ کیا اور سندھ کے بجٹ میں بلدیاتی نمائندوں کی ترقیاتی اسکیم شامل نہ کرنے پر اور اس کے خلاف سندھ حکومت کے خلاف نعرے بھی لگائے. یہ بڑا ایک احتجاج تھا جو آج سندھ اسمبلی کے باہر ہو رہا تھا. اگر کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے تو اس معاشی ہب کے لیے آپ نے 1000 ارب روپے کا جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے، کیا اس میں 40 ارب روپے 400 اسکیموں میں سے کراچی کے لیے 100 اسکیمیں؟ اس شہر کی ہر گلی میں کوڑے کا ڈھیر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس شہر کا کوئی رکھوالا نہیں. ایسے نظام کا کیا فائدہ ہے؟ لپیٹ دو، تم قوم کا پیسہ ضائع کرو، یا اختیار دو یا ختم کرو. پارٹیوں کے الیکٹڈ نمائندے چیئرمین باہر مظاہرہ کر رہے ہوں اور آپ مجھ سے کہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر یہاں پر میں تقریر کروں. اسی وقت سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن اور MQM کے دیگر اراکین سندھ اسمبلی نے بلدیاتی کونسل کے مظاہرین سے یکجہتی کی اور اجلاس سے واک آؤٹ کیا. خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ میئر کراچی اور دیگر جماعتوں کے بلدیاتی نمائندوں کی کراچی کے لیے 200 اسکیمز میں حکومت سندھ نے ایک بھی بجٹ میں شامل نہیں کی. جب تک میئر کراچی احتجاج ختم نہ کریں وہ بھی اسمبلی میں نہیں جائیں گے. آج خواجہ اظہار الحسن نے یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا. میئر کراچی جب اس نے 200 کے قریب اسکیمیں دی اور آپ نے بجٹ میں ایک اسکیم نہیں ڈالی، ایک اسکیم بجٹ میں نہیں آئی، تو میئر کراچی نے پورے کراچی کی نمائندگی کی ہے. اور یہ میئر کراچی کسی ایک جماعت کا میئر نہیں ہے، اس میں PTI، جماعت اسلامی اور PMLN کے نمائندے بھی شامل تھے جو الیکٹڈ تھے، جو یہاں کے کھڑے ہوئے تھے، پورے کراچی کے عوام کی نمائندگی کر رہے تھے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ پورا کراچی سندھ اسمبلی آئے تو یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے. اجلاس میں قطعی نہیں جا رہے، ان کو کہیں یہ اپنی تقریریں کریں، خود ہی سنیں، خود ہی تالیاں بجائیں، خود ہی تعریفیں کریں، خود ہی بھنگڑے ڈالیں، اور یہ نشانی پاگلوں. سندھ کے بجٹ میں کراچی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ کراچی جو کہ ظاہر ہے کہ سندھ کا دارالحکومت کے علاوہ پاکستان کا معاشی ہب بھی ہے، اس کی اصلیت جانتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر. بتائیے اختیار صاحب، کیا یہ جو شکایات کر رہی ہے منتخب حکومتیں، میئر کراچی، DMCs اور یہ حزب اختلاف وغیرہ، حقیقت کیا ہے؟ بجٹ میں کراچی کی کیا ریپریزنٹیشن ہے؟ جی خان صاحب، ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بجٹ تیار ہوتا ہے مارچ میں، خاص طور پہ مارچ کے مہینے میں، تو حکومت سندھ تمام بلدیاتی اداروں سے ان کے پروپوزلز مانگتی ہے محکمہ بلدیات کے ذریعے. تو اس سال بھی اس طرح ہوا. پھر جو بلدیاتی اداروں سے وہ پروپوزلز آ جاتے ہیں، تجاویز آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ کس ادارے کو، کس شہر کو اور کس بلدیاتی ادارے کو کتنے پیسے دیے جائیں. تو اس بار بھی یہ ایکسرسائز کی گئی، لیکن اس بار یہ ہوا کہ، اور ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کے جو پروپوز کردہ منصوبے ہوتے ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں، انکارپوریٹ کیے جاتے ہیں ان میں ADP میں. لیکن اس بار یہ ہوا کہ یہ منصوبے جب ہم نے معلومات کی ہے محکمہ بلدیات کی انتظامیہ سے، جو خاص طور پہ کراچی کے جو منصوبے ہیں وہ کوئی 27 ارب روپے کے منصوبے تھے، جس طرح خواجہ اظہار نے بتایا کہ 200 منصوبے، وہ جو پروپوزل تھے وہ جام خان چھور صوبائی وزیر ہے بلدیات اور حکومت سندھ کے پاس گئے، تو ان میں سے ایک بھی منصوبہ کراچی کے جو منتخب نمائندے ہیں سوائے DMC ساؤتھ کے چیئرمین کے
باقی دیگر نمائندوں کا ایک بھی منصوبہ ADP میں انکارپوریٹ نہیں ہو سکا، جبکہ 41 ارب روپے لاگت کے یہ کوئی 139 منصوبے ہیں جو انکارپوریٹ ہوئے ہیں، نئے منصوبے صوبائی ADP میں، لیکن صورتحال اس میں 17 ارب اور 85-87 کروڑ روپے کے منصوبے کراچی کے 45 منصوبے، لیکن یہ تمام جو پیسے ہیں ان میں سے تقریباً 14 ارب روپے کے منصوبے محکمہ بلدیات خود چلا رہا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے ذریعے، جسے ہم میگا پروجیکٹ کہتے ہیں، اور واٹر بورڈ جس کے وزیر ہیں وہ خود چیئرمین ہیں جام خان شورو صاحب بلدیات کے. تو اس طرح پیسے تو رکھے ہیں، سندھ حکومت نے پیسے رکھے ہیں، لیکن اس کی اونرشپ جو ہے وہ جو یہاں کے متحد کے نمائندے ان کو نہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سندھ کے وزیر بلدیات جناب جام خان شورو، اور ہمارے ساتھ میئر کراچی جناب وسیم اختر بھی موجود ہیں. بہت شکریہ آپ صاحبان کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شورو صاحب پہلے یہ بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ کراچی کی کسی بھی منتخب حکومت کے کسی بھی منصوبے کو، اور یہ صرف کراچی کے ساتھ کیا گیا ہے، ایک بھی منصوبے کو آپ نے بجٹ میں شامل نہیں کیا، اینول ڈیولپمنٹ پلان میں شامل نہیں کیا، اس کی کیا لاجک ہے؟ تھینک یو کامران بھائی. یہ بالکل غلط بات ہے کہ کراچی کے منصوبے شامل نہیں کیے گئے. یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے بالکل غلط امپریشن دیا جا رہا ہے. یہ جو منتخب حکومتیں ہیں انہوں نے جو اپنے منصوبے دیے ان میں سے کسی منصوبے کو شامل نہیں کیا گیا. میں وہی بات کر رہا ہوں. دو ڈیفرنٹ بجٹس ہیں. ایک بجٹ وہ ہے جو KMC ایگزیکیوٹ کرتی ہے، ایک بجٹ وہ ہے جو پروونشل گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کرتی ہے. کراچی میں کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر جو ابھی اس سال کا آپ کو بتاتا چلوں، 2016-17 کا جو ہمارا بجٹ تھا لوکل گورنمنٹ کا 37 بلین روپیز تھا. 37 بلین روپیز میں سے 24 بلین روپیز فار کراچی رکھے گئے، جو 65% بجٹ بنتا ہے ٹوٹل لوکل گورنمنٹ کا. میں صرف ایک لوکل گورنمنٹ کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت جو ہم نے بجٹ پیش کیا اسمبلی میں، اس کی ٹوٹل والیوم ہے 42 بلین روپیز جو لوکل گورنمنٹ کا ہے. اس میں سے 29 ارب روپے صرف کراچی کے لیے رکھے گئے ہیں، کراچی کے منصوبوں کے لیے رکھے گئے ہیں. یہ پروونشل ADP کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آپ ڈسٹرکٹ ADP کے اوپر آ جائیں، وہ 4 ارب روپے ہم ہر سال KMC کو دیتے ہیں کہ آپ اپنے منصوبے ایگزیکیوٹ کریں جو ڈسٹرکٹ ADP ہے. تو دو ڈیفرنٹ ADPs ہیں، ایک پروونشل گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کرتی ہے، ایک لوکل گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کرتی ہے. جو لوکل کاؤنسل ہے وہ 100% ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اس پہ ہم رائے لے لیتے ہیں. میئر کراچی ہمارے ساتھ ہے. جی وسیم اختر صاحب، آپ نے سنی جام شورو صاحب کی بات. وہ کہتے ہیں 4 ارب روپے KMC کو ملیں گے پورے سال کے لیے کہ وہ اپنا ڈسٹرکٹ جو بجٹ ہے اس مد میں. بڑا اچھا کیا کامران صاحب، آپ نے یہ ٹاپک پہلے لے کے آگئے. 2013 کا ایکٹ ہے یہ SLGA، 2013 کا ایکٹ ہے SLGA. انہی کا بنایا ہوا ایکٹ ہے، میرا نہیں ہے. شیڈیول 2 پارٹ 1 compulsory functions to be performed by the Metropolitan Corporation exclusively. یہ وہ فنکشنز ہیں جو بلدیہ KMC ایگزیکیوٹ کرتی ہے. یہ وہ فنکشنز ہیں SLGA 2013 کے، انہوں نے بنایا ہوا ہے. نمبر 1 پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف ڈسٹرکٹ روڈز، بریجز، اسٹریٹ لائٹس اینڈ اسٹارم واٹر ڈرین. نمبر 2 special development programs. Number 3 coordination, monitoring and supervision of all inter-district development maintenance work. یہ میرا کام ہے، یہ KMC کا کام ہے. یہ اس کو کلیم کیسے کر رہے ہیں؟ جی شورو صاحب، یہ تو سندھ لوکل گورنمنٹ اپنے پاس رکھ کیسے لیا؟ شورو صاحب یہ تو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پڑھ کے سنا رہے ہیں نا. یہ آپ نے یہ قانون ہے نا جو کام کرنا ہے ان کو، اس میں ساری چیزیں، یہ روڈیں، یہ آپس میں ملانا، یہ اسٹارم واٹر، یہ ساری چیزیں تو آپ نے دی ہوئی ہیں ان کو. کامران بھائی بڑی کام کی بات آپ نے کی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ جو صوبائی حکومت کا ADP ہے 37، اس کا 24 بلین روپیز ہم کراچی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اب آ جائے روڈ بنانے کے اوپر، ہم نے ان کو اپنا بجٹ دیا ہے، یہ نہیں کر پا رہے. 50 کروڑ پہ ماہانہ ان کو گرانٹ دی جاتی ہے، نہیں کر پا رہے، تنخواہوں میں دے رہے ہیں. اس وجہ سے ہمیں انٹروین کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں وہ گاربیج اٹھانا پڑ رہا ہے جو لوکل کاؤنسلز کا فنکشن تھا. ہمیں وہ روڈ بنانے پڑ رہے ہیں جو ان کا فنکشن تھا، نہیں کر رہے. یہ تنخواہیں دے رہے ہیں.
تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو یہ نہیں کر رہے ہیں. ان کو تو خوش ہونا چاہیے. آج اگر فیڈرل گورنمنٹ 50% ہمیں میچنگ الوکیشن دیتی ہے, اگر گرین لائن بناتی ہے, تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کام ہمارا ہے, آپ چھوڑ دو اور ہم کریں گے. دیکھیں یہ وہ کام ہے جو ہمیں ان کو کرنے چاہیے تھے, ہم کر رہے ہیں. ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہم بجٹ دیتے ہیں, ہم ان کو گرانٹ دیتے ہیں, تو یہ کام کریں. ان کو آئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے, کتنا ان کے پاس ٹائم ملا ہے, کتنے ان کو فنڈز ملے ہیں, کتنے ان کے اختیارات ملے ہیں, کہاں پہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کہاں جج ہو گئی ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیے. یہ وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ہر ماہ جو گرانٹ 50 کروڑ روپے کی ملتی ہے, وہ ان سے پوچھیں وہ کہاں چلی جاتی ہے. ان سے یہ پوچھیں جو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کی مد میں 4 ارب روپے آپ کو سالانہ ملتے ہیں, وہ کہاں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ گرانٹ دے رہی ہے ہر سال ان کو, اب ہم نے 50 کروڑ روپے نالے مینٹین کرنا ان کا کام ہے, نہیں کر پائے. 50 کروڑ روپے ہم نے گرانٹ دی, بھائی مینٹین کریں. ان کا کام تھا روڈوں کے اوپر پیچ ورک کرنے کا, نہیں کر پائے. گورنمنٹ نے گرانٹ دی, بھائی آپ کام یہ کریں. اگر یہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے تو یقیناً یہ جو شورا صاحب یہ بتا دیجئے, اس کا جواب تو ابھی میں وسیم اختر صاحب سے لے لوں گا, لیکن جو اس وقت کراچی شہر کی حالت ہے, جو اس وقت کراچی شہر کی حالت ہے, یہ 9 سال میں سندھ حکومت نے وہ اپنا کام کیا, جس کے بعد یہ جو شہر کا حال ہے, جو یہ پورا شہر پوری دنیا میں کوڑے کے انبار کے طور پہ مشہور ہے. یہاں پہ کوئی سڑک محفوظ نہیں ہے, یہاں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, یہاں پینے کا نظام, پانی کا نظام نہیں ہے. یہ 9 سال, یہ 10ویں سال میں پہنچ گئے ہیں. آپ نے کیا, جس کی بیس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام یہ نہیں کر سکے پچھلے 1 سال سے ان کی صوبائی یہ منتخب حکومت ہے, لیکن آپ نے ڈیلیور کر دیا ہے. جی کامران بھائی, یہی بتانا چاہتا ہوں. یہ بڑے دعویٰ سے کہتے ہیں کہ 300 ارب روپے مشرف کے دور میں کراچی کے اوپر خرچ کیے. نہ پانی کا اس میں مسئلہ انہوں نے کوئی حل کیا, نہ ماس ٹرانزٹ کا انہوں نے کوئی پروجیکٹ لانچ کیا, نہ کراچی کی میجر سڑکیں بنائی, نہ سینیٹیشن کا کام کیا. 2012 تک تو ہمارے ساتھ کوئلیشن میں تھے. 2013 میں آ کے ہم نے ٹیک اپ کیا ہے, ہم نے منصوبے بنائے ہیں, منصوبے لانچ کیے ہیں. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ K4 پاکستان پیپلز پارٹی کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے. کراچی کی شارع فیصل, یونیورسٹی روڈ, ہب ریور روڈ, مدینۃ الحکمت روڈ ہم بنا رہے ہیں, انہوں نے نہیں بنائے. یہ وہ سارے کام تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے آکے کیے ہیں. وسیم اختر صاحب آپ بتائیے گا, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ 50 کروڑ روپے کی گرانٹ کی بات, اور یہ جو آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے, پیچ ورک نہیں کیا, نالے صاف نہیں کیے, اس کا کیا جواب ہے؟ یہ بھی اچھا کیا کہ یہ ٹاپک بھی عوام کی خاطر سامنے آ گیا. مجھے 4.5 مہینے ہوئے ہیں آفس سنبھالے ہوئے, اور ٹوٹل 8 مہینے ہوئے اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے. 9واں بجٹ یہ پیش کر رہے ہیں, 9واں بجٹ. سوال تو ان سے ہونا چاہیے کہ کچرے کے ڈھیر اب تک ہیں کیسے, یہ گٹر ابل کیسے رہے ہیں. مجھے تو 4.5 مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے, میں تو ابھی پرفارم کروں گا. یہ تو پہلا بجٹ دینے جا رہا ہوں میں اپنا. آپ 9 بجٹ دے چکے ہیں. آپ نے پورے سندھ کو حال دیکھیں, پورے سندھ کا 9 بجٹ پورے سندھ کا دیا ہے آپ نے. تھر میں بچے مر رہے ہیں, لاڑکانہ کا برا حال ہے, کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے, سیون کا ستیاناس ہے, دادو, میرپور خاص, سکھر تباہ ہو چکا ہے. کراچی کا حال سب کے سامنے ہے. 9 بجٹ انہوں نے دیے ہیں, میں نے تو ایک بھی بجٹ نہیں دیا. میں نے تو اپنی اسکیمیں ان کو دی تھی کہ یہ ڈال دیں, تاکہ کراچی کے لوگوں کی خواہش کے مطابق کچھ اسکیمیں ہم دے دیں. تو سوال ان سے ہونا چاہیے, مجھ سے کہاں سوال کر رہے ہیں. میں نے تو ابھی کام کیا ہی نہیں ہے. تو شورا صاحب یہ کہہ تو رہے نا کہ ان کو 4.5 مہینے ہوئے, 4.5 مہینے میں ان کی کیا کلاس لے لیں ہم؟ جناب 88 سے لے کے ایم کیو اقتدار میں ہے. 88 سے لے کے بلدیاتی اداروں کے اوپر ڈائریکٹلی یہ قابض ہیں. انہوں نے جو بلدیاتی اداروں کا تہس نہس کیا ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. 2012 تک تو یہ ڈائریکٹلی حکومت میں ہمارے ساتھ تھے. اس سے پہلے مشرف کے ساتھ, لیاقت جتوئی کے ساتھ, 96 جام صادق کے ساتھ. کون سی حکومت تھی کہ ایم کیو ایم نہیں تھی؟ کون سا منصوبہ تھا جو کراچی کے لیے لانگ ٹرم انہوں نے اسٹریٹجی بنا کے انیشیٹ کیا؟ K4 کا منصوبہ اگر اس وقت سٹارٹ کر دیتے, اگر S3 کا منصوبہ سٹارٹ کر دیتے, شارع فیصل شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنی تھی, اب ہم بنا رہے ہیں. یونیورسٹی روڈ, صدر کراچی کا اکنامکل ہب بولتے ہیں کراچی کا, اس کا جو صدر کراچی ہے, ایک روڈ بتا دے جو انہوں نے بنائی ہو. دیکھیں یہ سارے منصوبے وہ ہیں جو 2013 سے آ کے ہم نے سٹارٹ کیے ہیں, کنسیو کیے, اسٹارٹ کیے, کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں.
تو شورو صاحب یہ جو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، آپ یہ کہتے ہیں لاڑکانہ کی مجھے لاڑکانہ کی بات کرتے ہیں آپ بتائیں 400 پلاٹوں کے ایمنیٹی پلاٹوں کے اوپر قبضہ ایم کیو ایم کا تھا جو رینجرز نے آ کے چھڑوایا. کراچی کی تباہی تو ان لوگوں نے، ان کی پارٹی نے کی. ہاں یہ حقیقت ہے میئر صاحب کو 8 مہینے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اپنی پارٹی کا برڈن اٹھانا پڑے گا. اپنی پارٹی نے جو اس کے شہر تباہ کیا ہے اس کا برڈن بھی اٹھانا پڑے گا. اچھا شورو صاحب، یہ جو کراچی میں صفائی کے جن ڈسٹرکٹس میں ذمہ داری آپ نے لی اور جس پہ کہ آپ نے کہا کہ کام شروع ہو گیا ہے، کیا آپ کہیں گے یا ہم آپ کو دکھائیں کہ کیا وہاں صفائی ہو رہی ہے جو اس وقت حال ہے، اس وقت یہ جو اتنے منصوبوں کے بعد؟ میں آپ کو بتا دوں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں گاربیج اٹھنا شروع ہو چکا ہے، لینڈ فل سائٹ پہ پہنچنا شروع ہے. لینڈ فل سائٹ کی مینجمنٹ بھی ہم نے ٹیک اوور کر لی ہے. جو روزانہ کی بنیاد پہ گاربیج جاتا ہے اس کو روز کی بنیاد پہ کمپیوٹرائز ہمیں جنریشن ہوتی ہے. کراچی ساؤتھ سے روزانہ کا بنیاد پہ 1300-1400 ٹن گاربیج اٹھ رہا ہے. ایسٹ میں ہم نے ابھی کام شروع کیا ہے، فل فلیج اب یونین کاؤنسل ٹیک اپ نہیں کی، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے کام شروع کیا ہے جہاں پہ ڈسٹرکٹ چیئرمین ایم کیو ایم کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہم کام فل فلیج کچھ مہینوں کے اندر ہو جائے گا. انیشیٹ وہاں پہ بھی کر دیا ہے. 2 اور ڈسٹرکٹ ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ کام ہے جو سندھ گورنمنٹ نے گاربیج کا کے سٹارٹ کیا ہے اور جو روزانہ کی بنیاد پہ گاربیج لفٹ ہو رہا ہے اور جا رہا ہے. صرف ساؤتھ میں ہو رہا ہے نا شورو صاحب؟ جو آپ کے اپنے اکاؤنٹ کے لحاظ سے جو ابھی تک آپ نے بتایا ہے اس میں آپ نے خود کہا ہے کہ ابھی صرف ساؤتھ میں ہو رہا ہے. ساؤتھ کا مطلب کراچی کا 15%، کراچی کا جو 80% ہے اس میں کب ہوگا؟ ساؤتھ اور ایسٹ میں ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے. ساؤتھ میں ہم 100% لانچ ہو گئے ہیں. ایسٹ میں ہم تقریباً 6 یونین کاؤنسلز ہم نے ٹیک اپ کر دیے، باقی ہم ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں. ہم انتظار میں ہیں کہ سینٹرل سے کوئی ریزولیشن آئے. ڈسٹرکٹ سینٹرل ایم کیو ایم کے پاس ہے، ہم وہاں پہ بھی جائیں گے. ہم انتظار میں ہیں کہ کورنگی سے کوئی ریزولیشن آئے اور ہم وہاں پہ بھی جائیں گے. ملیر اور ڈسٹرکٹ ویسٹ ہم نے ایڈورٹائز کر دی ہے اور ٹینڈرنگ پروسیس میں انشاءاللہ ملیر اور ویسٹ بھی ہو جائے گا. اختیار صاحب آپ بتائیے، آپ نے گفتگو سنی ہے وسیم اختر صاحب کی بھی اور جام شورو صاحب کی بھی، آپ کی بڑی نگاہ ہے ان چیزوں کے بارے میں. آپ کی کیا سوال اٹھے جب یہ چیزیں جو ابھی پوائنٹ آف ویو سامنے آیا شورو صاحب کا اور وسیم اختر صاحب کا؟ خان صاحب میرے خیال میں وسیم اختر صاحب جو ہے نا وہ درست فرما رہے ہیں. جو قانونی پوزیشن وہ بتا رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. یہ جو جتنے بھی بلدیاتی کام ہیں سڑکوں کے، روڈوں کے اور نالوں کے، یہ کے ایم سی کا بائی لاز، یہ کے ایم سی کی ذمہ داری اور ان کی اختیارات میں آتا ہے. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ سارے کام حکومت سندھ پچھلے 8 برس کے دوران جو ایڈمنسٹریٹر تھے، غیر منتخب ایڈمنسٹریٹر کے ایم سیز کے، ان کے ذریعے یہ سارے کام کراتی تھی. یعنی کہ شہر کی جتنی بھی آپ فلائی اوورز دیکھیں، جتنی بھی سڑکیں دیکھیں، انڈر پاسز دیکھیں، یہ حکومت سندھ جو ہے نا کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر، غیر منتخب ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے بناتی رہی. اب پچھلے 2 برس سے حکومت سندھ کو یہ خیال آیا، جب نئے منتخب نمائندے آنے لگے تو انہوں نے محکمہ بلدیات میں الگ ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر بٹھا کر اور ان کے ذریعے یہ بڑے بڑے منصوبے جو اربوں روپے کے منصوبے ہیں وہ ان کے ذریعے بنانا شروع کر دیا. اس میں میرے خیال میں 2 مسائل ہیں. ایک تو سیاسی اونرشپ کا ہے جو پاکستان پیپل پارٹی ایم کیو ایم کو دینا نہیں چاہتی. دوسرا اس میں جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے مالیاتی مسئلہ، مالیاتی انٹریسٹ کا مسئلہ ہے، ٹھیکوں کا مسئلہ ہے. اور یہ بہت بڑا سوال ہے جام خان شورو صاحب سے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ سارے کام اگر کے ایم سی کے بائی لاز کے ایم سی کے اس میں نہیں آتے تھے تو یہ سارے کام کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے کیوں کرائے جاتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پروجیکٹ ڈائریکٹر کے ذریعے جس طرح کراچی میں کرائے جا رہے ہیں کام بلدیات، محکمہ بلدیات کے ذریعے، اس صوبے کے جو دیگر شہر ہیں، بڑے شہر، ان میں پروجیکٹ ڈائریکٹر محکمہ بلدیات نے کیوں نہیں اپنے مقرر کیے؟ جی فرمائیے شورو صاحب، فرمائیے آپ. بڑا اچھا سوال کیا میرے بھائی نے. اس کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ 2011 تک 12 تک یہ ہمارے ساتھ اتحاد میں تھے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں حیدرآباد میں عبدالستار ایدی روڈ ہم بنا رہے ہیں. میرپور خاص میں ڈرینیج کا کام بلدیات ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے. ماتلی کا کام بلدیات ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے. حیدرآباد کے نمبر آف پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں. یہ وہ سارے پروجیکٹ ہیں جو ہم نے ٹیک اپ کیے ہیں، پروونشل گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیے ہیں اور دوسرے شہروں میں بھی چل رہے ہیں. اختیار صاحب آپ اپنی معلومات کو کائنڈلی ٹھیک کر لیجئے. یہ سارے کام پہلے کراچی میں آپ انڈر پاسز روڈ اور آپ محکمہ بلدیات تو نہیں بنا دادا، یہ تو کے ایم سی والے بنا دوسری جگہ پہ بھی بنا رہے ہیں. ہم حیدرآباد میں بھی
حیدرآباد میں بھی بنا رہے ہیں, میرپور خاص میں بھی بنا رہے ہیں, ماتلی میں بھی بنا رہے ہیں. یقیناً یہ وہ سارے کام, یہ وہ کام تھے جو ان لوگوں نے نہیں کیے. آکے پروونشل گورنمنٹ کی بجٹ سے ہم کر رہے ہیں. اگر پروونشل گورنمنٹ کا بجٹ کراچی کے شاہراہوں کے اوپر, انڈر پاسز کے اوپر اگر پاکستان پیپلز پارٹی اونرشپ لے رہی ہے تو خوشی کی بات ہونی چاہیے, اچھی بات ہونی چاہیے. کراچی شہر میں ڈیولپمنٹ جس ہو رہی ہے. مقصد کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے اس کا ایک سوال ہے, اس کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ یہ جو منتخب حکومتوں نے اپنی اسکیمز بنا کے دی, اس میں ایک بھی اسکیم اس قابل نہیں تھی کہ آپ اس کو اپروو کر دیتے اور آپ ان کو اس کے حوالے کر دیتے. اس علاقے میں جہاں پر آپ کی حکومت ہے وہاں سے تو آپ نے وہ اسکیمز اپروو کر لی, لیکن ان منتخب حکومتوں کی 2, 5, 7, 8, 10 اسکیمیں ایک بھی اس قابل نہیں تھی جو آپ نے اس کو اپروو نہیں کیا. نہیں, اس طرح نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. کراچی کا گجر نالا ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ہم نے اٹھایا ہے, محمود آباد نالا اٹھایا ہے, کراچی یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی اسکیمز میں ہیں جو انہوں نے پیش کیا آپ کو, آپ نے ان کو اپروو کر دیا. نہیں, اس طرح نہیں ہے. آپ میری بات سمجھیں. دو ہمارے پاس اے ڈی پیز ہے, ایک پروونشل اے ڈی پی ہے, ایک ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے. پروونشل اے ڈی پی پروونشل گورنمنٹ بناتی ہے, ڈسٹرکٹ اے ڈی پی لوکل کاؤنسلز بناتی ہے جو کے ایم سی بناتی ہے, اپنی اسکیمیں کنسیو کرتی ہیں, ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ کی اسکیم ہم بناتے ہیں, ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اور وہ ہمارا حق ہے کہ کراچی شہر میں ان کی کوئی اسکیمز آپ نے اپروو کری, ان کی کوئی اسکیمز آپ نے اگلے بجٹ کے لیے اپروو کری جو ان کی منتخب حکومتوں نے بھیجی؟ ہم نے 50 کروڑ روپے ماہانہ ان کو دیے ہیں. میں اسکیمز پوچھ رہا ہوں سر, میں اسکیم پوچھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے آپ کی درخواست پہ بھجوائی اس میں سے ایک بھی آپ نے اپروو نہیں کی ہے, یہ کہہ رہے ہیں. میں وہی اسکیمیں بتا رہا ہوں. گجر نالے کی اسکیم ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ہے. کراچی کا دیرینہ مطالبہ تھا, انکروچمنٹ ہٹا کے ہم وہ گجر نالہ بنانے جا رہے ہیں. محمود آباد نالہ جس کی وجہ سے طارق روڈ, پی سی ایچ, شارع فیصل ڈوب جاتا تھا, وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. اگر پروونشل گورنمنٹ اپنی کٹی سے کراچی کے اوپر کام کر رہی ہے تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کراچی کی اونرشپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی لے رہی ہے تو اچھی بات ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ گرین لائن بنا رہی ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے. ہمارے صوبے میں کیسے کام ہو رہا ہے. انہوں نے جو منتخب حکومتوں نے اپنی بھیجی آپ کو 200 اسکیمز, اس میں سے 4 اسکیمز بھی آپ کہیں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ میں نے اپروو کری, انہوں نے بھیجی, میں نے اپروو کری. بتا رہا ہوں کہ گجر نالے کی, میں بتا رہا ہوں گجر نالے کی اسکیم انہوں نے پروپوز کی, ہم نے وہ ایڈ کی. محمود آباد نالے کی اسکیم جو ہم نے وہ ایڈ کی. پروونشل گورنمنٹ میں اس وقت پروونشل گورنمنٹ 30 ارب روپے خرچ کر رہی ہے, 42 میں سے وہ کہاں کر رہی ہے؟ کراچی کے اوپر کر رہی ہے. لیکن اچھا ایک بات یہ بتا دیجئے شورو صاحب کہ یہ 42 بلین میں سے 30 ارب روپے ہم کراچی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں جو شہر 180 بلین ریونیوز میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کے لیے 30-40 ارب روپے کافی ہیں, اس کا حق ادا ہو گیا؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہمارے جو پروونشل اے ڈی پی کی 42 بلین روپے میں سے لوکل گورنمنٹ میں 30 ارب روپے تقریباً 62% کراچی شہر کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں. پچھلے بجٹ میں ہمارا بجٹ 37 بلین تھا, لوکل گورنمنٹ کا 24 ارب روپے جو 65% پڑتا ہے کراچی شہر کے اوپر ہم نے خرچ کیا ہے. تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے جو پیسے ملتے ہیں وہی پیسے ہم خرچ کرتے ہیں. یہ میں صرف آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ بتا رہا ہوں, ایجوکیشن سیکٹر الگ ہے, ہیلتھ سیکٹر الگ ہے. جی اچھا وسیم اختر صاحب, یہ جو اسکیمز پہ میں نے شورو صاحب سے پوچھا, انہوں نے جو جواب دیے پروونشل اے ڈی پیز اور یہ سارا مسئلہ, تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. دیکھیں, سپوز ہم نے خراب کام کیے, ہماری وجہ سے کراچی کے حالات خراب ہوئے, ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, تو 9 سال تو ان کے پاس تھے, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 9 سال میں یہ ٹھیک کر چکے ہوتے, ان کو ٹھیک کر لینا چاہیے تھا. اچھا, جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. تو یہ ذمہ داری لی ہے آپ نے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے, اور ذمہ داری تو میری ہے. آپ الیکٹ ہو کے آئے ہو حیدرآباد سے, آپ ادھر کے علاقے ٹھیک کرو جو آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے. ان کو تو چھوڑ دیا آپ نے, سیون کا ستیاناس ہے, لاڑکانہ کا ستیاناس ہے, آپ کراچی کو ٹھیک کرنے چلے ہو. کراچی کا مینڈیٹ تو میرے پاس ہے, مجھے کرنا ہے, میرے پاس ہونے چاہیے اختیارات. آپ کے پاس جو اختیارات نہیں تھے آپ نے وہ بھی استعمال کیے, اور سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ فوراً بند کریں, سسپینڈ کریں, اور بلدیاتی اداروں کو دیں یہ اختیارات. یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں, میرے نہیں ہیں. جس کی آپ باتیں کر رہے ہو کچرے اٹھانے کے, سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں. آپ جو آج کام کر رہے ہو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پہ, یہ انلیگل ہے, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے.
یہاں بھی آپ وائلیشن کر رہے ہو اپنے آئین کی بھی, اپنے 2013 کے ایکٹ کی بھی, اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی بھی. بہت بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ جناب وسیم اختر. جناب جام خان شورو اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے شنگھائی تنظیم کانفرنس. پاکستان بھارت کے ساتھ آج اس کا ممبر بن گیا ہے. آج کا دن اہم تھا. وزیراعظم نواز شریف کی اسی کانفرنس کے دوران سائیڈ لائنز پہ اشرف غنی سے, افغانستان کے صدر سے بہت اہم ملاقات ہوئی ہے. ہائے ہلو تو مودی کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں بہت ہی اہم سمٹ ہو رہی ہے. دنیا کے بہت اہم ممالک کے سربراہان جمع ہیں, اور اس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ یہاں پر یہ سمٹ جو ہو رہی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی, SCO کی سمٹ, اس میں آج اس تنظیم میں پاکستان اور بھارت کو باقاعدہ ممبر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے. اس تنظیم کی قیادت روس اور چین کر رہے ہیں. پاکستان 12 سال تک اس میں آبزرور رہا ہے اور اب اس کا مستقل رکن بن گیا ہے. وزیراعظم نواز شریف نے آج قازقستان کے دارالحکومت میں اب کافی اہم دن گزارا ہے. اس لحاظ سے یہ دن بہت اہم ہے. آج وزیراعظم کی ایک تفصیلی ملاقات روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ہوئی, چین کے صدر شی جن پنگ سے ان کی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی, اور ایک بہت ہی کلیدی ملاقات ان کی افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ بھی ہوئی, جس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کی درخواست خود اشرف غنی کی جانب سے وزیراعظم پاکستان کو موصول ہوئی تھی. اسی سمٹ کے دوران ایک ہیلو ہائی بھی ہوئی ہے وزیراعظم کی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ, گو کہ اس کی مزید اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک طویل عرصے کے بعد مودی اور وزیراعظم پاکستان کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہے ایک طویل عرصے کے بعد. آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے اس کی مزید معلومات لیتے ہیں. اس موقع پہ موجود ہیں استانہ میں اسلام آباد کے ہمارے بیورو چیف جناب ابراہیم راجہ. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب. بتائیے گا کیا آج اوورآل کیا فیل تھی اس کانفرنس میں؟ پرائم منسٹر کی جو میٹنگز ہیں رشین پریزیڈنٹ سے ہے, چائنیز پریزیڈنٹ سے ہے, افغان پریزیڈنٹ سے ہے, اس میں کون سی ایسی ہیں جو کہ ایک روٹین کی میٹنگز ہیں, یا ان سب کی کچھ نہ کچھ سگنیفیکنس ہے آپ کے نزدیک؟ جی کامران خان صاحب, آج بڑا ایک ہسٹوریکل ڈے تھا, کیونکہ پاکستان اور بھارت کو نہ صرف مستقل رکنیت ملی ہے, لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بھارت کی رکنیت کے لیے رشیا نے لابنگ کی تھی اور چائنا نے اس کو اپوز نہیں کیا, جبکہ پاکستان کی رکنیت کے لیے چائنا نے لابنگ کی تھی اور رشیا نے اس کو اپوز نہیں کیا. تو اس سے کم یہ میسج ضرور کیا ہے کہ یہ پورا فورم پاکستان, بھارت, چین, روس اور پورا فورم جو ہے کم سے کم 2 نکات پر متفق ہے. ایک تو جو دہشت گردی کا چیلنج سے نمٹنا, اور دوسرا معاشی خوشحالی کے لیے. جہاں تک خان صاحب سائیڈ لائنز پہ جو میٹنگز ہیں, اور اس میں 3 میٹنگز ہوئی ہیں, لیکن جو اہم ترین میٹنگ تھی وہ افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ تھی. اس میٹنگ سے پہلے اگرچہ ایک تلخی کا ماحول تھا, لیکن اپیرنٹلی یہ میٹنگ خوشگوار ماحول میں ہوئی, کیونکہ جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو افغان صدر اشرف غنی پرائم منسٹر نواز شریف کو لابی تک خود چھوڑنے آئے. ہم نے ان سے سوال کیا کہ یہ میٹنگ کیسی تھی, تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف سے ملاقات ہمیشہ مثبت رہتی ہے. اسی قسم کے جذبات کا اظہار پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی کیا. لیکن اس میں کامران خان صاحب ایک بات اہم ضرور ہے کہ کہا کیا تھا کہ اس میٹنگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا, لیکن وہ مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. اور ہمارے ذرائع کے مطابق افغان صدر نے وہ جو ایک روایتی الزامات کا تذکرہ ضرور کیا, لیکن پرائم منسٹر نواز شریف اس کے لیے مکمل طور پر تیار تھے. اور پرائم منسٹر نواز شریف نے افغان صدر کو بتایا کہ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی, اور اگر افغانستان کے پاس کچھ ثبوت ہیں تو وہ صرف الزامات نہ لگائے بلکہ ثبوت دے. آج کی جو اچھا یہ بتائیں راج صاحب کہ اس کے علاوہ یہ ایک خبر یہ بھی چلتی رہی کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے بڑی ہسٹورک بات ہے کہ ایک چھت تلے اس وقت پرائم منسٹر نریندر مودی اور پرائم منسٹر نواز شریف بھی موجود تھے. ان دونوں کے درمیان ظاہر ہے کہ کوئی ملاقات تو ہوئی نہیں ہے. کچھ باڈی لینگویج آپ نے دیکھی, کیا ہوا, ہائے ہیلو کی کچھ خبریں آ رہی تھی؟ جی بالکل کامران خان صاحب, ایک ہینڈ شیک ضرور ہوا ہے, دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی. اور جو پازیٹیو بات ہمیں نظر آئی کہ آج جب پرائم منسٹر پاکستان نے دہشت گردی کا ذکر کیا, پاکستان کے رول کا ذکر کیا, تو اس کے بعد جب انڈین پریمیئر نے ان سے پہلے خطاب کیا تھا اس وقت انہوں نے دہشت گردی کا ذکر تو ضرور کیا, لیکن ایسا ہوا کہ اس مرتبہ انہوں نے پاکستان پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی فنگر پوائنٹنگ نہیں کی.
پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جیسے پہلے الزامات تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیرر ایکسپورٹ کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو بات تھی اور دونوں جو رہنما تھے ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بڑی پازیٹیو تھی. اس فورم کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف نے اب سے کچھ دیر بعد پاکستانی صحافیوں سے بات چیت کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے جتنے عالمی رہنماؤں سے یہاں ملاقاتیں کی ہیں چینی صدر سمیت انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ مقبوضہ کشمیر کے کیا حالات ہیں اور وہاں ان کی فوج کس قسم کے مظالم ڈھا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کا پیس انیشیٹو لینے کے لیے تیار ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے جو امن کے اقدامات ہیں بھارت اس کا مثبت جواب دے. بہت شکریہ. ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ استانا قازقستان سے موجود تھے. کمنٹ سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے قطر اور گلف کے دوسرے کنٹریز کے درمیان ٹینشن مسائل اپنی جگہ ہے مگر اس کا اثر اس انداز سے پاکستان میں آیا ہے کہ پاکستان کی کرنسی کی مارکیٹ میں قطری ریال کی خرید و فروخت اس وقت تقریباً بند ہو گئی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ بڑی تعداد میں پاکستان قطر میں موجود ہیں, آمد و رفت ہوتی ہے, لیکن قطری ریال کی کرنسی کی ٹریڈنگ نہ ہونا ایک مسئلے کا باعث ہے. دوسری جانب برطانیہ کے مخصوص صورتحال کی وجہ سے پاؤنڈ کی قیمت بھی تیزی سے گری ہے اور پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں پاؤنڈ بھی آج بڑی مشکل سے مل رہا تھا. یہ دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. قطر اور گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے, جو شدید مسائل ہیں, اس کا اثر فی الحال پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں قطری ریال کی خرید و فروخت اس وقت تقریباً بند ہو گئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی قطر میں رہتے ہیں, کام کرتے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کی جو اوپن مارکیٹ ہے, کرنسی کی مارکیٹ, اس میں قطری ریال کی ٹریڈنگ کافی ایکٹیو ٹریڈنگ ہوتی ہے. لیکن ان واقعات کے بعد ایک جانب قطر کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں 18 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. انٹرنیشنل شدید دباؤ ہے. پاکستان میں ایک قطری ریال پہلے 29 روپے کا ہوتا تھا لیکن پچھلے 3 دن سے تقریباً اس کی کوئی ٹریڈنگ پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے اور کرنسی جو ڈیلرز ہیں پاکستان میں وہ اس کے قریب نہ اس کو خرید رہے ہیں نہ فی الحال اس میں بیچ رہے ہیں. قطر میں $100 خریدنے کے لیے تقریباً 364 قطری ریال دینے پڑتے تھے لیکن اب یہ تبادلہ فی الحال 370 قطری ریال پر ہو رہا ہے لیکن اس میں مزید کمی آتی جا رہی ہے. قطر ویسے تو معاشی طور پہ ایک بہت مستحکم ملک ہے, اس کے پاس $35 بلین کے ریزروز ہیں اور ایک بڑی مضبوط اور مستحکم معیشت ہے قطر, لیکن اس کے قطری ریال کے جو فیوچر کے سودے ہیں ان پر پریمیم بڑھ گیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ قطر کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر رہی ہیں, خاص طور پہ S&P نے اس قطر کی کریڈٹ ریٹنگ کو کم کیا ہے. دوسری جانب پاکستان کی کرنسی مارکیٹ پہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ ہے برطانوی الیکشنز کے حوالے سے. برطانیہ میں غیر یقینی حالات کی وجہ سے اور سیاست میں تلاطم کی وجہ سے برطانوی پاؤنڈ کی قیمت مزید کم ہوئی ہے بین الاقوامی مارکیٹ پہ. پاکستان میں بھی روپے کے مقابلے میں یہ کم ہوئی ہے اور اتنی تیزی سے کمی آئی ہے کہ یہاں پر بھی آج پاؤنڈ کی خرید و فروخت میں کافی رکاوٹ دیکھنے میں آ رہی تھی. قطر کی کرنسی کی پاکستان میں خرید و فروخت پر یہ غیر اعلانیہ غیر سرکاری پابندی, اس کے اثرات اور ان تمام امور پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں جناب علی کمال جو کہ ریسرچ اکانومسٹ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں. بہت بہت شکریہ علی کمال صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے نا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, سینٹرل بینک کی, کہ وہ انشور کرے کہ کب مارکیٹ میں کرنسی مارکیٹ کے اندر کسی مخصوص ملک کی کرنسی کی ٹریڈنگ بند نہ ہو, اور اگر یہ آج عمل ہو رہا ہے تو یہ غیر قانونی عمل ہے اگر کرنسی ٹریڈرز ریال میں ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں تو. دیکھیں ہمیشہ سے یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی کسی کرنسی کوئی بھی کرنسی یا ڈالر ہو یا آج کل جو قطر اور پاؤنڈ کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور ان کی کرنسی اگر ڈی ویلیو ہو رہی ہے اپنے ملک کے اندر یا ہمارے کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے اگینسٹ دوز کرنسیز, تو کرنسی ٹریڈرز ایک دم سے جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں ٹریڈنگ. انفارچونیٹلی آج فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کو خاص طور پہ بند کر دیتے ہیں تاکہ اگلے دن کا تو 2 دن کا گیپ مل جائے اور اس میں کچھ سوچ لیتے ہیں اسٹیٹ بینک والے بھی اور کرنسی ٹریڈرز بھی, اور لوگ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے کس کرنسی میں اس کو چینج کروا کے اور پاکستان پیسے بھجوانے ہیں, اور کرنسی ٹریڈر کے ساتھ بھی تھوڑے سے نیگوسیشن ہو جاتی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کس طرف جو ہے اپنی پالیسی لے کے جا رہا ہے. کیونکہ یہ ہمیشہ سے مسئلہ ہے, اگر آپ مارکیٹ اکانومی کی طرف دیکھیں تو مارکیٹ اکانومی میں ہمیشہ لوگ اپنے پروفٹ کو
سب سے پہلے رکھتے ہیں. اگر وہ اپنے پروفٹ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور ہم مارکیٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں سب چیزیں, تو اس قسم کی سچویشن ارائز ہو جاتی ہے. اسٹیٹ بینک ان دا مین وائل یہ کر سکتا ہے کہ ایک ریگولیشن کوئی ڈال دے کہ کبھی بھی اس قسم کی اگر سچویشن آئے تو کرنسی ٹریڈنگ سٹاپ نہیں ہونی چاہیے. ویسے علی کمال صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے, قطر کے جو پریشرز ہیں, جو اس کے سیویئر سچویشن ہے اور حالات میں ظاہر ہے کہ بہت شدید دباؤ ہے, کرنسی پہ دباؤ آئے گا لا محالہ, یہ بات ہے. اور جو اب آیا ہے, ابھی تک فی الحال وہ 18 سال کی کم ترین سطح پر آئی, بڑی سٹیبل کرنسی ہوتی تھی, لیکن آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں اس دباؤ میں اضافہ ہوگا یا اتنی ریزیلینٹ اکانومی ہے کہ یہ سسٹین کر سکتی, اتنا مسئلہ نہیں ہے؟ ہاں صاحب, بڑی ریزیلینٹ اکانومی ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سب سے جو مزے کی چیز ہے, جو دیکھنے والی جو دلچسپ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کرنسی ہمیشہ سے پیکڈ رہی ہیں. ہمیشہ یہ جتنا بھی ڈالر اوپر جاتا ہے, ڈالر نیچے آتا ہے, اس حساب سے یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. یہ کرنسی فکس ایکسچینج ریٹ ہم اس کو سسٹم کہتے ہیں. اب کیونکہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کا تھوڑا سا ان کے ساتھ پولیٹیکلی ڈفرینسز پیدا ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک پریشر آیا ہے اوپن مارکیٹ میں ان پہ. تو لانگ رن میں یا ایون ان دا میڈیم رن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ پولیٹیکل سچویشن بہتر ہوگی, یہ کرنسی کرائسس جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہوگا, وہ شاید ٹھیک ہو جائے. تو اس میں اتنا فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے, لیکن یہ کتنے دن تک چلتا ہے وہ ایک فکر مندہ بات ہے. بہت بہت شکریہ جناب علی کمال, ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ڈیولپ ذکر کریں گے. خبر آئی ہے, ہم اس کی کنفرمیشن بھی لیں گے اور اس کے اثرات بھی دیکھیں گے کہ ریگولیٹرز, وہ ادارے جو کہ ریگولیٹ کرتے ہیں بہت کلیدی وزارتوں کو, محکموں کو, ان کو حکومت نے ان وزارتوں کے ماتحت ہی کر دیا تھا. پھر 3 عدالتوں کے فیصلے آئے تھے, احکام آئے تھے, جس کے بعد پھر ان کی آزادی کو بحال کیا گیا تھا. لیکن پھر خبریں آئی ہیں کہ یہ ریگولیٹرز وزارتوں کے ماتحت آ گئے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. واضح طور پہ اطلاعات آ رہی ہیں, مصدقہ اطلاعات لگتی ہیں کہ حکومت خود مختار ریگولیٹرز جو کہ مختلف وزارتوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں, ان کا بڑا آزاد کردار ہوتا ہے, ایک بار پھر ان کو ان وزارتوں کے ماتحت کرنے جاری ہے, جس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کیے تھے. مگر اطلاعات کے مطابق حکومت کے پاس کوئی لیگل اوپینین آئی ہے, جس کے بعد اب ایک بار پھر نیپرا, اوگرا اور جو دوسرے اہم ریگولیٹر ہیں, خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, SECP اور اس حوالے سے جو ریگولیٹرز ہیں ان کو ان کی متعلقہ وزارتوں کے ماتحت کر رہے ہیں, جس میں پیپرا بھی شامل ہے. اور یہ ایک بار پھر ہونے جا رہا ہے, گویا کہ نگراں ادارے خود زیر نگراں ہو جائیں گے. یہ وہ صورتحال ہے جو بین الاقوامی طور پہ بھی اور ملک کے اندر بھی ساکھ کے حوالے سے, ان اداروں کی ساکھ کے حوالے سے اس کے اثرات ہوتے ہیں, کیونکہ تاثر یہی ہو رہا ہے کہ حکومت ان کی آزاد اور انڈیپینڈنٹ اور مضبوط حیثیت کو نہیں برداشت کر رہی ہے. اور اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے, پچھلے کئی مہینوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ان کو انہی اداروں کے ماتحت کر دیا جائے, یا کم از کم ان پر ان کا انتظامی کنٹرول ہو جائے, جس سے کہ ان کی آزادی جو ہے وہ بعض ماہرین کے نزدیک سلب ہو جائے گی. اس کی بھرپور اور مصدقہ معلومات لیتے ہیں, حکومتی پوزیشن حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر جناب شاہد خاقان عباسی نے, وفاقی وزیر پیٹرولیم اور گیس. بہت بہت شکریہ عباسی صاحب. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اتنی بار بار کیوں ایفرٹ ہو رہی ہے, کیوں حکومت جو ہے ان ریگولیٹرز کو, جو ان کی کرنٹ سٹیٹس ہے جو کہ ہمیشہ سے رہی ہے, اس کو کیوں نہیں ویسے چھوڑ رہی, کیوں اس کو چینج کرنے پہ مصر ہے حکومت؟ دیکھیں, یہ غلط تاثر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی نوٹیفکیشن ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا. اگر کوئی جاری بھی ہوا ہے تو منڈے کو ہی ہمیں موصول ہوگا, اور یقیناً جو کورٹس کی جو ڈائریکشن تھی, اگر اس میں وہ خارج ہوگی جس سے پھر ہی ہو سکتا ہے, ورنہ تو ممکن نہیں تھا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے کسی طرح بھی جو ریگولیٹر ہے اس کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ متاثر نہیں ہوتی. بلکہ میں تو جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اوگرا جو ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ اس کی ایڈمنسٹریٹو منسٹری جو ہے وہ منسٹری آف پیٹرولیم ہو,
جو اس کے مسائل کو سمجھتی ہے, جو اس کے مسائل کو حل کر سکتی ہے. اس جو اوگرا ہے وہ آپریٹ کرتا ہے اپنے قانون کے تحت, اور اس کی ڈیپینڈنس اس قانون کے اندر متعین ہے. یعنی وہ منسٹری اس پر کوئی عمل نقل نہیں کر سکتی. تو کوئی منسٹری بھی ہو, پیٹرولیم ہو یا کیبنٹ ہو, اس پہ ان کی ساکھ متاثر نہیں ہوتی جو ریگولیٹرز ہیں. اور بہت سے ریگولیٹرز جیسے اسٹیٹ بینک ہے, منسٹری آف فائنانس میں ہے, پی ٹی اے آئی ٹی کے ساتھ منسلک ہے, پیمرا انفارمیشن کے ساتھ منسلک ہے, تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اوگرا کا کم از کم اگر آپ خود بھی لیکن وہ آپ کو بتائیں گے. عباس صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو ایز اٹ از چھوڑ دینا, اس میں یہ ری الائنمنٹس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو ایز اٹ از چھوڑے, کوئی بات ہی نہیں ہوگی پھر. ہاں, میں اپنا تجربہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنا عرصہ اوگرا کیبنٹ ڈویژن میں رہا ہے اس کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے, کیونکہ کیبنٹ ڈویژن کے بعد اور بہت سی مشکلات ان کی اور بہت سے مسائل تھے. جو 2 مہینے میں ہمارے ساتھ گزارے اس میں یقیناً ان کے بیشتر مسائل حل ہو گئے, اور وہ خود بھی چاہتے تھے کہ اسی منسٹری کے ساتھ رہیں. بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس سے یہ تاثر ہوگا یا یہ بات ہوگی کہ ان کی جو ڈیپینڈنس ہے متاثر ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو آپریٹنگ انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہوگی. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک بہت اہم معاملہ چل رہا ہے قطر کے حوالے سے, اور ہمارے بڑے لانگ سٹینڈنگ LNG ڈیلز ہیں قطر کے ساتھ. ہماری انرجی کے تمام ایشوز جو ہیں وہ قطر کے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں. موجودہ صورتحال سے جو ہماری ڈیلز ہیں, جو ہمارے انگیجمنٹس ہیں قطر کی, اس پہ کیا اس پہ کوئی اثر ہے؟ کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ نہیں, اس چیز کا کوئی اثر اس پہ نہیں ہے. وہ ایک کمرشل کانٹریکٹ ہے پاکستان کی کمپنی PSO اور ان کی کمپنی قطر گیس کے درمیان, جس کے تحت ہم 2.75 ملین ٹن LNG سالانہ ان سے لیتے ہیں, جو 5 شپ ہر مہینے میں آتے ہیں. اس سے بہت زیادہ تقریباً 9 ملین ٹن انڈیا لے رہا ہے قطر سے. کوریا, جاپان, چائنا یہ 20 ملین ٹن سے زیادہ لے رہے ہیں. تو یہ کمرشل کانٹریکٹس ہیں, اس قسم کے معاملات کو ان پہ اثر نہیں ہوتا. جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس قسم کے کانٹریکٹس پر, وہ تو ایک تو فورس میجور ایونٹ ہے جس سے سپلائی چین متاثر ہو, یا کوئی گلوبل قسم کی سینکشنز لگے جیسے US کی سینکشن ایران پر تھی اور کچھ آج بھی ہیں, ان سے یہ کانٹریکٹ متاثر ہوتے ہیں, ورنہ عام طور پر یہ کانٹریکٹ متاثر نہیں ہوتے. اب ایسا یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے LNG ٹرمنلز بننے ہیں, جو چیزیں ہونی ہیں, کیونکہ یہ سارا جو انرجی کی پائپ لائن ہے اس کے اندر یہ بڑا کرٹیکل حصہ ہے, ساری چیزیں آن ٹریک ہیں, تمام چیزیں؟ جی بالکل, 30 چیزیں آن ٹریک ہیں. ہم پہلا ٹرمنل ہمارا الحمدللہ 2 سال سے آپریٹ کر رہا ہے اور بڑی ایفیشینٹلی آپریٹ کر رہا ہے. دوسرا ٹرمنل ہمیں امید ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں آ جائے گا. اس کی اسکیجول جو ڈیٹ تھی وہ جولائی 1 تھی, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میوچل کنسینٹ سے وہ جو ہے اس کو ہم 2 مہینے آگے کر دیں, کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس LNG کی سپلائی ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نئے پاور پلانٹ جو فلی آن ٹریک آ جائیں گے اور زیادہ LNG کی ڈیمانڈ ہوگی, تو یہ ایک آپریشنل ایشوز آتے رہتے ہیں جو حل ہو جاتے ہیں. اچھا, اس وقت یہ بالکل آن ٹریک ہے. کرنٹ سٹیٹس کیا ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا؟ وہ بھی ایک بہت اہم ہمارا پینڈنگ منصوبہ ہے. دیکھیں, ابھی جو ہم نے سوال کیا تھا قطر کے حوالے سے, یہ بالکل وہی سوال ہے کہ جو ایران کی پائپ لائن ہے وہ بھی ایک کمرشل کانٹریکٹ ہی ہے 2 ممالک کے درمیان, 2 کمپنیوں کے درمیان. ممالک کے اندر درمیان ایک امبریلا ایگریمنٹ ہے جس کے تحت وہ کمرشل کانٹریکٹ کیا گیا ہے. وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے US کی سینکشنز میں, اور اس کی 2 اسپیسیفک جو چیزیں ہیں کہ ایک جو ڈالر کانٹریکٹس ہیں وہ اس وقت نہیں ہو سکتے, ڈالر پیمنٹس نہیں ہو سکتی, اور ہر بڑی پیمنٹ ایونچولی ڈالر پیمنٹ بن جاتی ہے. دوسرا جو ایشو ہے کہ اگر ایران وائلیٹ کرتا ہے سینکشنز کو تو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے جو کانٹریکٹ ایگزسٹنگ ہوں گے. یعنی اگر ہم $2 ارب کی پائپ لائن بنا دیتے ہیں اور وائلیشن ہوتی ہے, سینکشنز واپس آ جاتی ہیں, تو پھر ہمیں
वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं होगी, हमारी पाइपलाइन खाली पड़ी रहेगी। इस कैफियत में कोई भी बैंक ऐसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने पर तैयार नहीं होता, और यही बातचीत हमारी ईरानी गवर्नमेंट से मुतअद्दिद बार हो चुकी है। उन्होंने हमारे इस व्यू को कंसिडर भी किया है, और हमारी इसी मामले पर बातचीत हो रही है कि जैसे ही वो सैंक्शंस का मामला हल होता है तो वहां से हम गैस लेने की पोजीशन में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खान अब्बासी हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।